बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रबी अव्वल में एक ऐसा खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है जो 2 अक्टूबर बरोज बुध के दिन होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसकी शुरुआत और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपको बताऊंगा। रबी अव्वल में सूरज ग्रहण क़यामत की आखिरी निशानी मानी जा रही है। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का लगना रब करीम की निशानियों में से एक है। अब जो हामला औरतें हैं इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो कम सन बच्चे हैं इन बच्चों को भी बाहर मत निकालिएगा। आसमान की तरफ नजर नहीं उठाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न ख्वास्ता आपके बच्चों की नजर पे बुरा असर पड़ जाए। और जो हामला औरतें हैं, खुदा न ख्वास्ता कहीं ऐसा ना हो कि इनका हमल ज़ाया हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की तेज शुआओं की वजह से वो बच्चा पेट के अंदर ही कट जाए। क्योंकि जब सूरज और चांद को ग्रहण लगता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर शैतान की औलादें बाहर निकलती हैं। इस तरीके की बहुत ज्यादा बातें हम सब के दरमियान आ रही हैं जो किस्से कहानियों के सिवा और कुछ भी नहीं। और साइंसी तबसरा निगार भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एक नुक्ता कुरान और अहादीस की रोशनी में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी तमाम अपने दोस्तों तक, अपने प्यारों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस खतरनाक वक्त से बच सकें और अपनी हिफाजत कर सकें। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आज आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। दोस्तों, साइंसदानों ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है और ये तब्दीली एक ऐसे खौफनाक सूरज ग्रहण की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। सूरज ग्रहण के बारे में कई पेशन गोइयां की जा रही हैं। दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जारी हैं। इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसके सारे पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई कि ये सूरज ग्रहण जमीन पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के ज़लज़लों का सबब भी बनेगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें इन जगहों के बारे में बताया है कि जो ज़लज़लों के लिए हसास हैसियत रखती हैं। इन मकामात के नीचे ज़मीन की गहराई में मौजूद प्लेटें जो हैं वो अपनी पोजीशन से हिल जाएंगी और वो रगड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, जो कि ज़लज़ले की अलामात हैं। दोस्तों, ये सारी बातें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1450 साल पहले बता दी हैं कि ज़लज़ले किस वजह से आते हैं। लेकिन जो अमेरिकी साइंसेज रिसर्च वाले हैं, जो जियोलॉजिकल वाले हैं, इनके अंदाजों के मुताबिक ज़लज़ला या तसलसल निहायत शिद्दत अख्तियार करने वाला है, जो कि बड़े बड़े शहरों को नेस्तो नबूद कर देगा। इस आलमी खबर को अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो कि हम मुसलमानों के लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल है, और ये बिल्कुल ही बदल देने वाली बात है। लेकिन साइंस क्योंकि इस्लाम को फॉलो नहीं करती, अलबत्ता अपनी हर रिसर्च के इंकशाफात वो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में ही करते हैं। साइंसदानों की पेशेनगोई के मुताबिक ये सूरज ग्रहण इस्लामी महीने रबी अव्वल में वाक़या होगा और ये इतना खतरनाक होगा कि जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों को क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां पहले बता दी हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी के ज़हूर से पहले जो रमज़ान मुबारक आएगा, इस महीने में कई खौफनाक वाक़यात होंगे। सूरज ग्रहण भी होगा और ज़लज़ले भी आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये क़यामत से पहले का ही वक्त है जो अभी हम लोग गुजार रहे हैं। इस सिलसिले में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जिसके माखज़ के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा। ये आवाज़ सारी दुनिया के लोगों को इस कदर दहशत ज़दा कर देगी कि 70,000 के करीब लोग
اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اوندے بھی ہو جائیں گے، اور اس آواز کے بعد ایسے رمضان مبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس آواز کے بعد رمضان مبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ دوستو، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور امریکہ کے جیولوجیکل ریسرچ سروے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں۔ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو ٹیکٹونک پلیٹس جو سورج کی روشنی ہے ان کو دیکھ کر اوپر کی طرف آ جائیں گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے 7 علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ ابھی تائیوان میں جو کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا، پورا ملک اس زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تائیوان بہت زیادہ اوپر کا ملک تھا، یعنی کہ اگر اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تائیوان ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، ان کا سٹرکچر جو اس کے ڈیزائن تھے وہ تو زلزلہ پروف تھے، لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے رب کی شان ہر چیز سے اونچی ہے، میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا تو پھر وہ لوگ اس عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق ہی نہیں دی۔ تو اللہ پاک نے اپنی نشانی کے ذریعے ان کو بتایا، اور ایسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں پہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے آگے کی ہی بات ہے، کیونکہ یہ کچھ عرصہ پرانا رزلٹ ہے، اور اس پہ امریکہ اپنے 7 مقامات کو بھی ظاہر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اس تباہی کی زد میں آ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی وہ گونج ابھی تک سنائی نہیں دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اسرات اس وقت سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ دوستو، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائیں وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور احادیث کی روشنی کو سامنے رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی ہے۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے اور سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ،
آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسے کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ نماز کسوف یا خسوف جو پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے گا نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس بار جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیز لگے گا، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھائے گا۔ تو آپ باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کے روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہمارے جسم کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن اس بار جو روشنی ہمیں ملے گی بڑی منفرد ملے گی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک سٹریٹ لائن کے اندر آگے ہیں اور روشنی ان کو ٹکرا کے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ پیٹھ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے صحیح ہے، ہم اس کی روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی اس روشنی کو دیکھ کے کچھ نہیں کرتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا دانوں کا نکل آنا، رنگ کا کالا ہو جانا، جلد کا جل جانا، اس کے علاوہ چکر آنا، آنکھیں دھندلا جانا، بہت سارے ایسے سائنس کی روح سے آپ کے ساتھ انکشاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے وسوسوں میں نہیں پڑنا، کامل ایمان کے ساتھ اس وقت کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ پہلا کام تو آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے، اور دوسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر 2 نوافل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے، جو کہ نماز کسوف ہے وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی کہ جو نبوی عمل میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اس عمل کو آپ نے بالخصوص کر لینا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یا پھر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں۔ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نے استغفار صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کا بتا رہا ہوں۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، اب تیسرا نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اب اکابرین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ نماز کسوف بھی ادا کر لی اور آپ نے استغفار بھی پڑھ لیا تو کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی مانگ لی جائے۔ تو تیسرا کام آپ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں گے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ یا فتاح یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی، ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور
کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاحو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، میرا رب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگ ایک چھوٹی سی دعا کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بڑی تباہی سے بچائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے اللہ، آج جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کے تیرے آگے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تیرے سامنے آزاریاں کر رہا ہے، اے میرے اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں میں زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو اے اللہ سب کو کشادہ رزق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو میری بہنیں حمل سے ہیں، اے اللہ میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کو پورا عزا کے ساتھ صحت مند پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو سلامتی رکھ، کسی کی گود کو مت اجاڑنا۔ بے شک اے اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہمارے ملک کو زلزلے سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو میرے مولا اپنے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی مدد کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ تو جو ابھی سورج گرہن کو لگا رہا ہے، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کیونکہ ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تو سلامت رکھ، اور جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کی قبر کو منور فرما، اور ہم سب کو سلامت رکھ، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بے حساب بلندی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔